हेलो अंकल, हेलो आंट। वो एक हाथ बढ़ाता हुआ उनकी तरफ लपका और नवाब साहब ने दोनों हाथ फैला दिए। ओह! उसने हाथ पीछे कर लिया और नवाब साहब से लिपट गया, बिल्कुल अपने बाप की तरह, मोटा ताज़ा। क्यों बेगम? नवाब साहब ने अपनी बेगम की तरफ देखा और लंगूर ने उन्हें छोड़ दिया। उसने घूर कर बेगम साहिबा को देखा और फिर दोनों हाथ फैलाकर उनकी तरफ झपटा। ओह! उसने बेगम साहिबा को दोनों बाजुओं में भर लिया और बेगम साहिबा का चेहरा पसीने में भीग गया। सीमी कहाँ है आंट? इनमें से कौन सी सीमी है? उसने लड़कियों को घूरते हुए कहा। मैंने देखा सीमी का चेहरा जर्द हो गया था, वो नुसरत और रूही की ओट में हो गई थी। आओ, नवाब साहब शायद उसकी नीयत भांप गए थे, इसलिए उन्होंने मजबूती से शमशेर का बाजू पकड़ लिया। ओ अंकल, सीमी मेरे रिसेप्शन को नहीं आई। लंगूर नवाब साहब के साथ घिसटते हुए बोला। इनसे मिलो, तुम्हें एक बहुत बड़ी शख्सियत से मिलाऊं। नवाब साहब उसे तालूत के सामने लाते हुए बोले। बड़ी शख्सियत? ये कौन है? शमशेर ने कहा। शहजादा आदिल, शहजादा साइम, एक बहुत बड़ी रियासत के शहजादे। नवाब साहब ने तारुफ करवाया। हमारी रियासत से भी बड़े? शमशेर ने कहा। हाँ, इतने बड़े कि शायद तुम्हारी पूरी रियासत की कीमत यहीं खड़े खड़े अदा कर दें। नवाब साहब ने जवाब दिया। हेलो, तालूत ने आगे बढ़कर कहा और शमशेर ने स्याह चश्मा उतार कर उसे देखा, फिर चश्मा आंखों से जमाकर दांत निकालते हुए बोला, हेलो, और उसने तालूत का हाथ अपने हाथ में दबा लिया। किसी गैंडे की तरह ताकतवर था वो, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर बौखलाहट के आसार नजर आने लगे और फिर वो एक तरफ झुक गया। तब तालूत ने उसका हाथ छोड़ दिया। हेलो, उसने मेरी तरफ देखा लेकिन हाथ मिलाने की जुर्रत नहीं की। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। मैंने भी खुश इखलाकी से सर खम किया और फिर वो अपने साथियों की तरफ मुड़ा। ओ अंकल, मेरे फ्रेंड्स से मिलिए। ये नॉइडे है, ये पेड्रो द नाइट और ये एडगर। बेहतरीन दोस्त हैं मेरे। हम लोग हमेशा साथ रहे हैं और हमेशा साथ रहेंगे। नवाब साहब ने गर्दन हिलाई। लेकिन ये सब तो मुकामी बाशिंदे मालूम होते हैं। ओह, लंगूर ने कहा, हमने यूरोप में एक दूसरे के नाम बदल दिए थे, वहाँ हम इन्हीं नामों से पहचाने जाते थे। अंकल जानते हैं इन लोगों ने मेरा क्या नाम रखा है? मैक्लारेंस, नॉइडे ने प्यार से दोहराया। लेकिन अब तो तुम वतन वापस आ चुके हो, नवाब साहब ने वापस पलटते हुए कहा। ओह डियर अंकल, यहाँ की फ़िज़ा में कैसी घुटन महसूस होती है। मैं आ गया हूँ अंकल, लेकिन यहाँ जिंदा ना रह सकूँगा। जी चाहता है गोली मार दूँ इन सब गधों को। ना जाने यहाँ किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्यों डियर पेड्रो? ऑफ कोर्स। पेड्रो ने कोट के ऊपर से अपने बाजुओं की मछलियों को सहलाते हुए कहा। नवाब साहब कुछ ना बोले, लेकिन उनका चेहरा सुर्ख हो गया था। मुझे हंसी आ रही थी और तालूत भी दिलचस्प निगाहों से इस पूरे माहौल को देख रहा था। बहरहाल सब अंदर पहुंच गए। महल का एक हिस्सा शमशेरुद्दौला के लिए सजाया गया था। उन्हें वहीं ले जाया गया। नवाब साहब के इशारे पर सीमी वगैरह जनान खाने की तरफ चली गई थी। हम दोनों अलबत्ता शमशेरुद्दौला के साथ उनकी रिहाइश गाह तक आए थे। नवाब साहब के चेहरे पर सख्त बेचैनी नजर आ रही थी, लेकिन वो बर्दाश्त किए हुए थे। आपकी कोठी बहुत खूबसूरत है अंकल, लेकिन इसके कुछ हिस्सों से कदामत परस्ती का इजहार होता है। आप लोग अपना माइंड क्यों नहीं बदलते अंकल? अगर आपने ये कोठी मुझे दे दी, मेरा मतलब है सीमी को दे दी, तो मैं इसका डिज़ाइन बदल दूंगा, इसको एकदम तब्दील कर दूंगा। क्यों एडगर? ऑफ कोर्स बॉस, मैं इसका डिज़ाइन पेरिस के आर्किटेक्ट से बनवा कर दूंगा। ही इज़ माई फ्रेंड। अच्छा, अब तुम आराम करो, दोपहर के खाने पर मुलाकात होगी। आइए आदिल मियाँ, आओ साइम मियाँ, उन्होंने कहा। ओह, आप लोगों से फिर मुलाकात रहेगी। वैसे आप लोग किस सिलसिले में यहाँ आए हैं? तफसीली मुलाकात पर बताऊंगा, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा और गर्दन हिलाता हुआ वापस पलट पड़ा। नवाब साहब ने मेरे हाथ में हाथ डाल दिया और हम उस हिस्से से निकल आए। मुझे अफसोस है साइम मियाँ, आप लोगों को यकीनन कोफ्त हुई होगी। रास्ते में नवाब साहब ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। ओ नहीं नवाब साहब, बहरहाल वो आपके मेहमान हैं। जिस तरह आपके लिए उसी तरह हमारे लिए। अगर हमारे यहाँ क़याम से आपको कोई तकलीफ़ हो तो तकल्लुफ़ ना करें, हम यहाँ से चले जाएंगे, तालूत ने कहा। मुझे शर्मिंदा ना करो बेटे, नवाब साहब ने कहा और तेज़ी से आगे बढ़ गए। तालूत उन्हें जाता देखता रहा और फिर मायनी खेज अंदाज में गर्दन हिलाता हुआ आगे बढ़ने लगा। फिर उसने मेरी शक्ल देखी और हंस पड़ा। हेलो मिस्टर एरफ, हाउ आर यू? उसने मुंह टेढ़ा करके कहा और मुझे भी हंसी आ गई। एक बात बताओ, मैंने कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा और तालूत सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगा। तुमने उससे मुसाफा किया था? हाँ, तालूत हंस पड़ा।
اس کے بعد اس نے مجھ سے مصافحہ نہیں کیا۔ سمجھدار آدمی ہے۔ ویسے دوپہر کے کھانے پر دیکھنا، مصافحے کا اثر تو اب ظاہر ہوگا۔ ویسے اس نے اپنے ہاتھ کی کلائی کی مضبوطی کا اظہار تو کیا تھا، لیکن زندگی بھر پچھتائے گا۔ میں نے محسوس کیا تھا، وہ ہنستے ہوئے بولا، اور ہم دونوں ہنستے ہوئے اندر آ گئے۔ کیا خیال ہے عارف، کیا بیزاری دور نہیں ہو گئی؟ میں نہیں سمجھا، میں نے کہا۔ سچ مانو تو میں بھی کچھ اکتاہٹ سی محسوس کرنے لگا تھا، لیکن اس ولایتی بندر کے آ جانے سے اچانک دلچسپیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ عجیب آدمی ہے۔ ویسے تم نے ایک بات محسوس کی؟ کیا؟ طالوت نے دلچسپی سے پوچھا۔ خود نواب صاحب کے بھی ہوش اڑ گئے ہیں۔ ظاہر ہے۔ او عارف، بس انتظار کرو، یہ خوش کسی جگہ تو اچانک لالہ زار بن گئی ہے۔ ابھی تو یہاں دلچسپ کہانیاں جنم لیں گی۔ ذرا ان سیمی صاحبہ کا بھی رنگ دیکھنا ہے، جو اچانک سیمی سے شیمی بن گئی ہیں، طالوت نے ہنستے ہوئے کہا، اور میں بھی ہنسنے لگا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایم اے راحت کی لکھی گئی کہانیوں میں سے ایک دلچسپ کہانی، جس کا نام ہے طالوت۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 28 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ ہم لوگ واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ طالوت کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ اس کے ہونٹوں کے گوشے کپ کپا رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ہنس پڑا۔ کیوں؟ میں نے اس کی شکل دیکھی۔ یار، خود اس جگہ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہوں گے جہاں یہ دیسی بندر تربیت پاتے ہیں۔ نسل وہ بھی بگڑی ہوئی ہے، لیکن اس حد تک نہیں۔ دراصل یہ تتر اور بٹیر والی بات ہے۔ یہ لوگ جس معاشرے سے نکل کر جاتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ وہاں جا کر یہ سدھ بدھ کھو بیٹھتے ہیں۔ ان لوگوں کے چمکدار ماحول کو اپنانے کی کوشش میں یہ اپنا رنگ بھی کھو بیٹھتے ہیں، اور پھر واپسی پر ان کی یہی حالت ہوتی ہے۔ میں نے جواب دیا، اور طالوت ہنس پڑا۔ تب تو ایک بار ان ملکوں کی سیر ضرور کریں گے۔ ضرور۔ تم نے خود فرانس جانے کا پروگرام ملتوی کر دیا تھا، ورنہ اب تک ہم وہیں ہوتے۔ ہاں، اس وقت تمہارا نام ایرف اور میرا نام ٹولیٹ ہوتا۔ طالوت نے ایسے انداز میں کہا کہ مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ طالوت کسی خیال کے تحت سنجیدہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیا سوچنے لگے؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سیمی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، کیا وہ شیمی بننا پسند کرے گی؟ باتوں سے تو سلیقے کی لڑکی معلوم ہوتی ہے، خود اپنا بھی کوئی ذوق رکھتی ہوگی۔ مشرقی لڑکیاں عجیب ہوتی ہیں طالوت۔ اگر اس کے والدین نے اسے شیمی بنانا پسند کیا تو وہ انکار نہ کر سکے گی۔ یعنی اتنے بڑے نواب کی بیٹی اتنی تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے بھی؟ ہاں، یہاں یہی کچھ ہوتا ہے۔ والدین نے اقدار کے نام پر اولاد کی زبان میں تالے ڈال دیے ہیں۔ خاص طور سے لڑکیوں کے لیے ماحول بہت سنگین ہے۔ والدین انہیں پیدا کرنے اور پرورش کرنے کے احسان کا پورا پورا بدلہ وصول کرتے ہیں، اور اگر ان سے بغاوت کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر نئی نسل کو گالیاں پڑتی ہیں، اسے بے غیرت اور بے حیا کہا جاتا ہے، اور طرح طرح سے اسے تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ تو بہت بری بات ہے، طالوت نے کہا، اور پھر وہ ڈرامائی لہجے میں کہنے لگا، نہیں نہیں، میں اس بے زبان حسینہ پر ایسا ظلم کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں پورے زمانے سے ٹکرا جاؤں گا، میں اسے اس کا حق دلواؤں گا۔ سنبھل اے ولایت پلٹ بندر، کہ تو نے ہماری غیرت کو للکارا ہے۔ ہم تجھے ولایت کے سمندر میں غرق کیے بغیر چین سے نہ بیٹھیں گے، اور بے فکر ہو جا اے بے زبان حسینہ کہ ہماری زندگی میں اس لنگور سے تیرا جوڑ نہیں لگایا جا سکتا۔ بس بس، میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اگر فلم کمپنی والوں نے تمہارے ڈائیلاگز سن لیے تو تمہیں فلم بکریتا پتر کے لیے ولن منتخب کر لیا جائے گا۔ فلم کمپنی کیا ہوتی ہے؟ طالوت نے تعجب سے پوچھا۔ بس ہوتی ہے، ہمارے ہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس کے خواب دیکھا کرتے ہیں۔ شکر ہے کہ یہاں آ کر تم نے کوئی فلم نہیں دیکھی، ورنہ پہلے میرا سر پیٹ ڈالتے اور پھر اپنا، اور اب تک ہماری کہانی ختم ہو گئی ہوتی۔ یار عارف، اگر یہ بات ہے تو پھر تمہاری زیادتی ہے، طالوت نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ کیوں؟ اس میں زیادتی والی کیا بات ہے؟ اگر ایسی کوئی دلچسپ جگہ ہے تو تم نے مجھے آج تک کیوں نہیں دکھائی؟ او بس، کبھی اس کا ذکر نہیں آیا۔ ویسے جلال آباد میں بھی کوئی سینما ضرور ہوگا۔ پہلے تو میں تمہیں فلم دکھاؤں گا، اس کے بعد فلم کمپنی دیکھنے کا فیصلہ کرنا۔ وعدہ؟ طالوت نے پوچھا۔ پکا وعدہ۔ لیکن کب؟ بہت جلد یار، پہلے ان معاملات سے تو نمٹ لو۔ ویسے فلم کے واقعات ان واقعات سے مختلف نہیں ہوتے۔ وہاں بھی ہیرو ہوتا ہے، ہیروئن ہوتی ہے، ولن ہوتا ہے، ویمپ ہوتی ہے، ظالم سماج ہوتا ہے، باغیرت باپ ہوتا ہے، ہمدرد بھائی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور واقعات یوں ہی جنم لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہیرو اور ہیروئن کی شادی ہو جاتی ہے، یا پھر ان میں سے ایک مر جاتا ہے یا دونوں مر جاتے ہیں۔
اور تماشائی آہیں بھرتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے بتایا۔ آہیں بھرتے ہوئے؟ وہ کیوں؟ انہیں اپنے پیسے ضائع ہونے کا افسوس ہوتا ہے۔ نہ جانے کیسی باتیں کر رہے ہو۔ ویسے ایک بات کہہ دوں، اپنی دنیا کے کسی بھی دلچسپ شعبے سے مجھے محروم مت رکھو۔ یہی سب کچھ دیکھنے کے لیے تو میں نے اپنی دنیا چھوڑی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن پہلے اس کہانی کو تو مکمل کر لو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ کہانی مکمل کرنی ہے، طالوت بولا اور پھر کسی خیال میں ڈوب گیا۔ دوپہر کے کھانے کی اطلاع ملنے پر ہم دونوں تیار ہو کر باہر نکل آئے۔ ملازمہ ہماری رہنمائی کر رہی تھی۔ ہم کھانے کے کمرے میں پہنچ گئے۔ شمشیر الدولہ، ماں، اپنی بٹالین کے موجود تھے۔ نواب صاحب بھی موجود تھے، لیکن خواتین میں کوئی نہیں تھا۔ نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے ہمارا خیر مقدم کیا اور ہم کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ شروع کریں، نواب صاحب نے اپنے سامنے کی پلیٹ سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ او انکل، لڑکیاں کہاں ہیں؟ شمشیر الدولہ نے حیرانی سے کہا۔ وہ دوسری خواتین کے ساتھ کھا لیں گی۔ نو انکل، میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں اتنے عرصے کے بعد وطن واپس آیا ہوں، آپ سب لوگوں کے ساتھ اچھا وقت گزارنے۔ ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے، اور پھر دیکھیے نا، میں شیمی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے نا، ہمیں ایک دوسرے کے عادات و اطوار سے واقف ہونا چاہیے۔ ہی شمشیر الدولہ شرمائے ہوئے انداز میں ہنسنے لگا۔ نواب صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، لیکن وہ برداشت کر گئے۔ تم نے یورپ میں کتنا عرصہ گزارا ہے شمشیر؟ انہوں نے حلیمی سے پوچھا۔ طویل عرصہ انکل، 14-15 سال۔ اس دوران تم وطن کو بالکل بھول گئے؟ او نہیں انکل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ سب لوگ اچھی طرح یاد تھے۔ میں اپنے دوستوں سے آپ کا تذکرہ کرتا رہتا تھا، اور شیمی کا بھی۔ تم سیمی کا نام بھی بھول گئے؟ اس کا نام سیمی ہے۔ میں جانتا ہوں، لیکن مجھے شیمی ہی سویٹ لگتا ہے۔ ہاؤ بیوٹیفل! اور پھر میں نے اپنے دوستوں کے نام بھی تو بدل دیے ہیں۔ آپ نوئیڈے کو دیکھیے، اس کا نام عبد الجلیل ہے، مگر نوئیڈے کتنا ہینڈسم ہے۔ پیڈرو، او ڈیئر پیڈرو، تمہارا نام کیا تھا؟ او ایمینٹ خان، پیڈرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس، تو انکل اس کا نام امانت خان تھا۔ اور اپنا ایڈگر دی باکسر، اس کا نام فضل دین تھا، مگر میں نے اس کو کتنا خوبصورت نام دیا ہے۔ مجھے شیمی پسند ہے انکل، پلیز آپ انٹرفیئر نہ کریں۔ تم یہ بھی بھول گئے شمشیر الدولہ کہ ہمارے ہاں خواتین غیروں کے سامنے نہیں آتی، وہ پردہ کرتی ہیں۔ جلال الدین ہونٹ بھینچ کر بولے۔ پرانا بات ہے انکل، ٹائم بدل گیا ہے۔ یورپ میں لوگ ہوائی جہاز ایروپلین میں اڑتا ہے۔ شمشیر الدولہ نے نواب صاحب کی بے وقوفی پر ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن یہ یورپ نہیں ہے، جلال آباد ہے۔ تم نے الوری میں بھی تبدیلیاں کی ہوں گی۔ ایک دم انکل، میں نے ڈیڈی کو نوٹس کیا، ان کو بولا پورا ماحول ایک دم بدل دیں، ورنہ میں واپس یورپ چلا جاؤں گا۔ تو تم نے اصغر الدولہ کو ابا حضور کے بجائے ڈیڈی کہنا شروع کر دیا ہے؟ نواب صاحب بولے۔ ابا حضور؟ شمشیر الدولہ ایک دم ہنس پڑا۔ جب ہم چھوٹا تھا تب بولتا تھا، اب ہم ان کو ڈیڈ بولتا ہے۔ اس کا مطلب ہے خود اصغر الدولہ بھی کافی مشکل میں ہے۔ نواب صاحب بڑبڑائے اور ہم دونوں ہنسی نہ روک سکے۔ نواب صاحب نے چونک کر ہم دونوں کی طرف دیکھا اور ان کی پیشانی پر ندامت کے قطرے جگمگانے لگے۔ شمشیر الدولہ کی سمجھ میں نہ جانے کیا آیا کہ وہ بھی ہنسنے لگا۔ تب نواب صاحب نے بات ختم کرنے کی غرض سے کہا، اچھا کھانا شروع کرو، وہ لوگ شرماتے ہیں، تمہاری بات اور ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے وہ اجنبی ہیں۔ یہ میرے جگری دوست ہیں انکل، گہرے دوست۔ میں نے ان لوگوں سے آپ کا بہت تعریف کیا ہے۔ آپ ٹھہریں، میں خود آنٹ کو بلا کر لاتا ہوں۔ شمشیر الدولہ نے کرسی کھسکاتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم بیٹھو۔ رتن، جاؤ بیگم اور لڑکیوں کو بلا لاؤ، نواب صاحب نے ایک ملازم سے کہا، اور ملازم گردن جھکا کر چلا گیا۔ نواب صاحب کے چہرے سے ان کی دلی کیفیات کا اظہار ہوتا تھا، لیکن وہ بے بس تھے۔ شاید اصغر الدولہ ان کا ایسا ہی دوست تھا کہ وہ شمشیر کو برداشت کرنے پر مجبور تھے، یا پھر نہ جانے کیا بات تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد تینوں لڑکیاں اور بیگم نواب کھانے کے کمرے میں آ گئیں۔ نواب صاحب نے خاموشی سے کھانے کا اشارہ کیا اور کھانا شروع ہو گیا۔ شمشیر الدولہ تمام باتوں سے بے نیاز ہو کر کھانوں پر تبصرہ کر رہا تھا۔ وہ خود کو ان کھانوں سے اجنبی ظاہر کر رہا تھا۔ یورپ کے کھانوں کی کیا بات تھی، ایک سے ایک شاندار، ایک سے ایک عمدہ۔ نواب صاحب خاموشی سے برداشت کر رہے تھے۔ میں اور طالوت کافی محظوظ ہو رہے تھے، اور طالوت بار بار سیمی کی شکل دیکھ رہا تھا، لیکن سیمی کا چہرہ اسپاٹ تھا، اس سے کسی تاثر کا اظہار نہیں ہو رہا تھا، جبکہ دونوں لڑکیوں کو کئی بار ہنسی روکنے کی کوشش میں خاصی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ بہرحال نواب صاحب نے کھانا جلد ہی ختم کر لیا،
لڑکیاں اور بیگم نواب بھی اٹھ گئیں اور پھر وہ باہر ہی نکل گئی تھیں۔ آپ لوگ بھی آرام کریں شہزادہ عادل اور سائم، شام کی چائے پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ چائے کے بعد ہم آؤٹنگ کریں گے انکل، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ دیں گے نا؟ شمشیر الدولہ نے پوچھا۔ نہیں، میں مصروف ہوں، نواب صاحب نے خشک سے انداز میں کہا اور پھر مڑ کر ایک طرف چل پڑے۔ آئیے نواب شمشیر الدولہ، تھوڑی دیر گفتگو رہے۔ طالوت نے شمشیر الدولہ کو دعوت دی اور وہ پھر چونک کر طالوت کی شکل دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کسی خیال کے تحت یہ دعوت منظور کر لی اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے کمرے کی طرف چل پڑا۔ میں نے طالوت کی شکل دیکھ کر گہری سانس لی تھی، یقیناً وہ شرارت کے موڈ میں تھا۔ ہم کمرے میں آ گئے۔ تشریف رکھیے، طالوت نے کہا اور وہ بیٹھ گئے۔ شمشیر الدولہ کے دوستوں نے سگریٹ سلگا لیے تھے۔ آپ کے بارے میں ہمیں اب تک کچھ نہیں معلوم ہو سکا، شمشیر نے کہا۔ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ نواب صاحب؟ آپ کی ریاست کہاں ہے؟ اوہ، وہ ایک چھوٹی سی ناقابل ذکر ریاست ہے۔ کہاں آپ لوگ، کہاں ہم، طالوت نے کہا۔ لیکن انکل پر آپ نے اچھا خاصا رعب جما رکھا ہے، شمشیر الدولہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ بے حد شریف اور نیک انسان ہیں۔ یہاں آپ کس سلسلے میں آئے ہوئے ہیں؟ بس ہمارا آپ کا ایک ہی سلسلہ ہے، طالوت نے کہا اور شمشیر الدولہ چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ سیمی؟ ارے توبہ توبہ، میرا مطلب تھا کہ میں بھی نواب صاحب کا مہمان ہوں۔ سیمی تو آپ کی بچپن کی منگیتر ہے نواب صاحب۔ ہاں، نہ صرف منگیتر بلکہ وہ میرے اوپر جان بھی دیتی ہے۔ یورپ کے 15 سال میں نے اسی کی یاد کے سہارے گزارے ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں ایڈگر؟ قطعی نہیں، آپ ہر وقت ان کے لیے آہیں بھرتے تھے۔ سرد آہیں؟ طالوت نے چونک کر پوچھا۔ انتہائی سرد، ایڈگر جلدی سے بولا۔ تب تو آپ کو اپنے کمرے ایئر کنڈیشن نہیں کروانے پڑتے ہوں گے، میرا مطلب ہے گرمیوں میں۔ کیا آپ ہمارا مذاق اڑانا چاہتے ہیں؟ شمشیر نے تیوروں پر بل ڈال کر کہا۔ ارے نہیں شمشیر الدولہ، ہماری یہ مجال، طالوت نے جلدی سے کہا۔ میں ٹھنڈے دماغ کا آدمی ہوں، لیکن میرے ساتھی یہ میرے بارے میں ایک بھی غلط لفظ سننا پسند نہیں کرتے۔ میں شرمندہ ہوں نواب صاحب، آپ کو میرے مذاق سے تکلیف پہنچی۔ دراصل ہم لوگ ہم عمر بھی تو ہیں، اس لیے تھوڑی سی بے تکلفی۔ میں اجنبیوں سے بے تکلفی کا قائل بھی نہیں ہوں، شمشیر الدولہ نے کہا۔ ہمارے درمیان اب اجنبیت کہاں ہے نواب صاحب؟ طالوت نے بڑی نرمی سے کہا۔ لیکن یہ تعارف بھی زبردستی کا ہے۔ بہرحال آپ انکل جلال کے مہمان ہیں، اس لیے مجبوری ہے، لیکن یہاں میری دوسری حیثیت ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں، در حقیقت سیمی کو آپ جیسا ہی شوہر ملنا چاہیے، باوقار شخصیت کا مالک۔ شکریہ، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ اپنے بارے میں تفصیل چالاکی سے گول کر گئے ہیں۔ فرصت سے بتا دوں گا نواب صاحب، بہت جلد سمجھ لیں گے، طالوت نے معنی خیز لہجے میں کہا اور شمشیر اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں بھی بے چین نہیں ہوں، اس نے کہا اور اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد طالوت میری طرف دیکھ کر گردن ہلانے لگا۔ گھامڑ نہیں ہے عارف صاحب؟ اچھا ہے ٹل گیا، ذرا نواب صاحب کے خیالات تو معلوم ہونے چاہیے، میں نے کہا۔ او ہاں، کھانے کی میز پر خاصی دلچسپ گفتگو ہوئی تھی، اس کا رد عمل معلوم ہونا چاہیے۔ کیا میں جاؤں؟ جاؤ بھائی، تمہارے اختیارات وسیع ہیں، میں نے مایوسی سے کہا۔ کیا مطلب؟ طالوت چونک پڑا۔ میں خود تمہاری طرح نظروں سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا، ورنہ میں بھی اس دلچسپ تفریح میں حصہ لیتا۔ ارے تم خواہش تو کرو میری جان، وقت تو یہ ہے کہ تم ابھی تک تکلف کرتے ہو، تمہاری جو خواہش ہو بیان کر دیا کرو، میں اگر پوری کر سکوں گا تو کر دوں گا، ورنہ اس کا کوئی دوسرا حل سوچیں گے۔ کیا مطلب؟ اس بار میں نے کہا، تم بھی لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہونا چاہتے ہو نا؟ فرض کرو چاہتا ہوں، تو پھر ہو جاؤ، طالوت نے کہا اور بائیں طرف رخ کر کے آواز دی، راسم۔ شہزادہ عبران، راسم نمودار ہو کر بولا۔ ذرا شاہ دانا کی اجرک تو لا دو، مگر جلدی۔ راسم نے گردن جھکائی اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ چند ساعت کے بعد وہ دوبارہ نمودار ہوا اور اس نے ایک خوبصورت دوشالہ طالوت کی خدمت میں پیش کر دی۔ ٹھیک ہے، طالوت نے کہا اور راسم چلا گیا۔ تب اس نے دوشالہ کھول کر میری طرف بڑھا دیا۔ اسے کندھوں پر ڈال لو، جب لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہونا ہو تو اسے سر پر اوڑھ لینا۔ کیا واقعی؟ میں نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا۔ جھوٹ بولا ہے کبھی میری جان؟ طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں نے دوشالہ اوڑھ لیا۔ خوب، اب میرے علاوہ اور کوئی تمہیں نہیں دیکھ سکتا۔ میں حیرت سے طالوت کی شکل دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوں، لیکن طالوت کے لیے سب کچھ ممکن تھا۔ میں نے اس سے کچھ نہ کہا اور اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ہم دونوں نواب صاحب کی خوابگاہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں طالوت کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ ملازم ہمارے قریب سے گزر رہے تھے، لیکن کسی نے ہماری طرف توجہ نہیں دی تھی، حالانکہ عام حالات میں ان کے سانس پھول جاتے تھے۔ بہرحال مجھے یقین ہو گیا،
طالوت کے اس تحفے سے میں بہت خوش تھا۔ طالوت پہلے بھی یہاں کی سیر کر چکا تھا، اس لیے وہ سیدھا نواب صاحب کی خوابگاہ کے دروازے پر پہنچ گیا۔ لیکن ابھی ہم دروازے پر ہی تھے کہ اچانک عقب سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ نواب بیگم آ رہی تھیں۔ ہم جلدی سے ایک طرف ہٹ گئے۔ نواب بیگم نے خوابگاہ کا دروازہ کھولا اور جوں ہی وہ اندر داخل ہوئی، طالوت نے مجھے اشارہ کیا۔ ہم بڑی صفائی سے بیگم صاحبہ کے پیچھے داخل ہو گئے تھے، اور یہ مناسب ہی ہوا کیونکہ بیگم صاحبہ کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ اندر سے بند کر لیا گیا تھا۔ یار، طالوت نے میرے کان میں سرگوشی کی، کوئی غلط منظر نہ شروع ہو جائے۔ آنکھیں بند کر لیں گے، میں نے جواب دیا، لیکن نواب صاحب کے چہرے سے پریشانی عیاں تھی، اسی لیے سب خیریت رہی۔ آپ نے مجھے بلایا تھا نواب صاحب؟ بیگم صاحبہ نے پوچھا۔ جی، نواب صاحب نے جواب دیا۔ خیریت؟ کیا آپ خیریت سمجھتی ہیں؟ نواب صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نہیں سمجھی، یا سمجھنا نہیں چاہتی؟ براہ کرم مجھے بتائیے، آپ خاصے پریشان معلوم ہوتے ہیں۔ بیگم صاحبہ نے خود بھی پریشانی سے کہا۔ اگر آپ مضطرب نہیں ہیں بیگم، تو ہمیں حیرت ہے، کیا شمشیر کو دیکھنے کے بعد ہمارا سکون برقرار رہ سکتا ہے؟ شمشیر؟ بیگم صاحبہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ یورپ میں پورے 14 سال گزارے ہیں، 14 سال کم نہیں ہوتے۔ فرنگیوں کی عادتیں اپنا لی ہیں، اپنے ماحول میں رہے گا تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے تو وہ پاگل معلوم ہوتا ہے، اور یہ آپ کہہ رہی ہیں بیگم، جسے اس نے سب کے سامنے بازوؤں میں بھر لیا تھا؟ کیا ہمارے ہاں اس سے قبل بھی ایسی کوئی واردات ہوئی ہے؟ میں تو شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی، مگر پھر بھی یہ اس کی محبت تھی، آخر وہ ہمارا بھی تو بچہ ہے۔ سوچنا پڑے گا بیگم، اب ہم اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہیں کہ اپنی روایات کا جنازہ نکال کر اس مردود کو اپنا لیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں بیگم، آپ کو نہیں معلوم تھوڑی دیر قبل کھانے کے کمرے میں اس نے کیسی فضول گفتگو کی تھی۔ اف، ہمارا وقار ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ دونوں دل ہی دل میں ہم پر کس قدر ہنس رہے ہوں گے۔ ہمیں خدشہ ہے بیگم کہ نامعقول شمشیر ان دونوں سے بھی فضول گفتگو نہ شروع کر دے۔ ارے آپ تو شمشیر سے سخت ناراض معلوم ہوتے ہیں، یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اب کیا ہوگا؟ قدرت ہم سے کوئی امتحان لے رہی ہے بیگم۔ اس شخص نے ہمارا سکون چھین لیا ہے، اب بتائیے ہم اس کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کیسے دیں، جس نے اس کا نام تک بگاڑ دیا؟ اس کی کوئی بات بھی سلیقے کی نہیں ہے۔ نامعلوم اصغر الدولہ کا کیا حال ہوگا؟ اصغر الدولہ بیٹے پر جان دیتا ہے، اس نے اس کی شخصیت کو ضرور قبول کر لیا ہوگا۔ بیگم پریشانی سے بولی۔ اور سیمی، کیا وہ اس نامعقول کو پسند کر لے گی؟ سیمی بے زبان ہے، وہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود میری بچی ہے، اسے آپ جس کے سپرد کر دیں گے اسے قبول کر لے گی اور پوری زندگی گزار دے گی۔ لیکن کیا وہ زندگی ہوگی بیگم؟ افسوس، ہم اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے اپنی بیٹی کے دشمن بن گئے۔ خدا نہ کرے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بیگم روحانسی آواز میں بولی، اور نواب صاحب نے کہا، ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کریں گے بیگم، اصغر الدولہ ہمارا جگری دوست ہے، ہم اس کی فطرت سے واقف ہیں۔ اگر ہم شمشیر کو ٹھکرا دیں تو وہ دوستی کو بالائے طاق رکھ دے گا، اور تم جانتی ہو جلال آباد اس کے ہاتھ رہن ہے۔ اب تو اگر ہم خود کو بیچ دیں تب بھی اس کی رقم واپس نہیں کر سکتے۔ بیگم نے گردن جھکا لی۔ طالوت نے معنی خیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ کچھ سوچئے بیگم، کچھ سوچئے۔ میں کیا سوچوں؟ آپ کی پریشانی دیکھ کر تو میرے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیے، اسے قبول کر لیجئے اور پھر سب کچھ اس کے حوالے کر کے گوشہ نشین ہو جائیے۔ لیکن اس شخص کو ہم کون سے دل سے قبول کریں بیگم؟ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو بھی زہر دے دیں اور خود بھی زہر کھا کر ہمیشہ کے لیے ان جھگڑوں سے نجات حاصل کر لیں۔ سنیے تو صحیح، خدا را اس طرح نہ سوچئے۔ ممکن ہے سیمی کو اس کی حرکتیں ناگوار نہ ہوں، ممکن ہے شمشیر اسے پسند ہو، اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے بیگم؟ نواب صاحب امید و بیم کی کیفیت میں بولے۔ اس کا اندازہ لگا لیا جائے گا۔ وہ کس طرح؟ نواب صاحب نے پوچھا۔ یہ آپ میرے اوپر چھوڑ دیں، میں کسی نہ کسی طور سیمی کی رائے معلوم کر لوں گی۔ ہمیں امید نہیں ہے کہ سیمی اتنی بد ذوق ثابت ہوگی، تاہم ہماری دلی خواہش ہے کہ وہ شمشیر الدولہ کو پسند کر لے تاکہ ہمیں کسی مصیبت سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ نواب جلال الدین تھکے تھکے انداز میں بولے۔ خدا را آپ بھی خود پر قابو رکھیں، اس کی احمقانہ حرکتوں کو نظر انداز کر دیں، اسے بد دل نہ کریں، مصلحت کا یہی تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے بیگم، ہم خیال رکھیں گے۔ ظاہر ہے نواب جلال الدین اب نواب کہاں، بیٹی کا سوداگر ہے، اپنی حرکتوں کے نتیجے میں بیٹی کو فروخت کر دیا ہے۔ خدا کے لیے بیگم صاحبہ،
نواب صاحب سے لپٹ گئیں اور طالوت نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ نکل چلو یار، ماحول واقعی بگڑ گیا ہے، آؤ۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا، پھر اس نے دروازے پر آہٹ پیدا کی اور بیگم صاحبہ جلدی سے نواب صاحب سے علیحدہ ہو گئیں۔ نواب صاحب خود اٹھ کر دروازے پر آئے، انہوں نے دروازہ کھولا اور باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ہم دونوں تیزی سے باہر نکل آئے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں اپنے کمرے میں تھے۔ طالوت کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار تھے، وہ احمقانہ انداز میں میری طرف دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہے یار، یہ سب کیا ہے؟ ڈھول کا پول، میں نے جواب دیا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ کیوں عجیب کیوں؟ یہ تزک و احتشام، یہ نوکروں کی فوج، یہ ریس کے گھوڑے اور پھر یہ قرض۔ نواب ہیں بھائی، ہمارے ہاں کے نواب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے ریس کا شوق نواب صاحب کو لے ڈوبا ہے اور اب صرف کھال رہ گئی ہے۔ ایک بات ضرور کہوں گا، طالوت نے متاثر لہجے میں کہا۔ کیا؟ ہے شریف آدمی، طبیعتاً نیک ہے۔ ہاں، اس میں کیا شک ہے، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ابے تو کیا ہم شریف نواز نہیں ہیں؟ طالوت بگڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ بالکل ہو بھائی، میں نے کب منع کیا ہے؟ میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو کیا اب ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ اس نواب کا اتنا معمولی سا قرض نہیں ادا کر سکتے؟ بالکل نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہم نواب کا قرض ادا کر دیں گے اور فوراً ادا کر دیں گے، صرف تھوڑی سی ترمیم قبول کر لو۔ پیش کرو، طالوت نے مسخرے پن سے گردن اکڑاتے ہوئے کہا۔ یہ فوراً کا لفظ اڑا دو، ابھی تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ تیل؟ تیل کی دھار؟ اسے دیکھنے سے کیا ہوگا؟ محاورہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ابھی حالات کا جائزہ لو، ذرا ان سیمی صاحبہ کا اندیا لو۔ یہ کیا فرماتی ہیں؟ نئے دور کی انوکھی نسل ہے، ممکن ہے موصوفہ اس چمپینزی کو دل و جان سے چاہنے لگی۔ ایسی صورت میں ہم احمقوں کو سر پیٹنے کے علاوہ اور کچھ نہ کرنا پڑے گا۔ ہاں، یہ تو درست ہے۔ خیر، حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ طالوت نے میری بات مان لی۔ شام کی چائے پر ہی حالات بدلے ہوئے تھے۔ چائے لان پر ہی لگائی گئی تھی اور رنگ برنگی کرسیوں پر نواب صاحب، بیگم صاحبہ، سیمی، نصرت، روحی کے علاوہ 2 لڑکیاں اور بھی تھیں۔ سیمی نے ایک خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اور اس میں بے حد حسین نظر آ رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ اسی طرح اسپاٹ تھا، کوئی تاثر نہیں پایا جاتا تھا اس کے چہرے پر۔ ہم لوگ جو ہی لان پر پہنچے، دوسری طرف سے شمشیر الدولہ اپنے جان بازوں کے ساتھ نظر آیا۔ ہمیں دیکھ کر اس کا منہ بن گیا تھا، لیکن بہرحال ہم ساتھ ہی لان پر پہنچے تھے۔ نواب صاحب نے کھڑے ہو کر ہم لوگوں کا خیر مقدم کیا۔ دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ ہیلو عادل میاں۔ ہیلو سائم، آؤ شمشیر، انہوں نے کہا اور شمشیر کے لیے خاص طور سے اپنے نزدیک کی کرسی کھسکائی۔ تھینک یو انکل۔ شمشیر نے اس اعزاز کو محسوس کر لیا اور گردن اکڑا کر بیٹھ گیا۔ ہیلو شیمی، کیسی ہو؟ اس نے باقی سب کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، ٹھیک ہوں، سیمی نے اسی اسپاٹ لہجے میں کہا۔ کچھ گڑبڑ ہو چکی تھی، شاید سیمی کی والدہ نے اسے حالات سے آگاہ کر دیا تھا، ورنہ سیمی سے جواب نہ ملتا۔ چائے سرو ہونے لگی اور چائے کے دوران شمشیر نے کہا، کیا آپ ہمیں آؤٹنگ کی اجازت دیں گے انکل؟ ہاں، سیمی اور نصرت وغیرہ تمہیں گرد و نواح کی سیر کروا دیں گی۔ شہزادہ عادل اور شہزادہ سائم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، نواب صاحب نے جلدی سے کہا۔ او ضرور ضرور، شمشیر نے کسی قدرے ناگواری سے کہا۔ آپ دونوں حضرات کب تک یہاں قیام کریں گے؟ شمشیر نے براہ راست ہم سے سوال کیا اور نواب صاحب کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس سے قبل کہ نواب صاحب بات برابر کرنے کی کوشش کرتے، طالوت جلدی سے بول پڑا۔ آپ کے آنے سے قبل ہم یہاں سے جانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن آپ کے آنے سے تو ماحول ہی بدل گیا ہے۔ اس رونق کو چھوڑ کر ہم کیسے واپس جا سکتے ہیں؟ چنانچہ آپ فکر نہ کریں نواب شمشیر الدولہ، جب تک آپ کا قیام ہے ہم بھی یہاں رہیں گے، تاکہ آپ کو کسی بوریت کا احساس نہ ہو۔ آپ جیسی نایاب شے، میرا مطلب ہے دلچسپ شخصیت کو چھوڑ کر واپس جانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ طالوت کی گفتگو کے دوران میں سیمی کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ شمشیر کے بے تکے سوال پر سیمی کے چہرے میں بھی تھوڑی سی تبدیلی ہوئی تھی، لیکن طالوت کے جواب پر اس کے ہونٹوں پر ایک باریک سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ دوسری طرف نواب صاحب نے بھی اس جواب پر سکون کی سانس لی اور جلدی سے بولے، ہاں میاں، یہ آپ ہی کا گھر ہے، ہماری خوش قسمتی ہوگی اگر آپ یہاں قیام کریں۔ شمشیر الدولہ خاموش ہو گئے، اب ان کے بولنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ بہرحال چائے کے بعد نواب صاحب نے سیمی سے کہا، سیمی بیٹے، مہمانوں کی خاطر مدارات کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہی ہے، انہیں تکلیف نہ ہونے پائے۔ سیمی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ شمشیر سے مخاطب ہو کر بولی، تیار ہو جائیے۔ او، صرف چند منٹ کی اجازت۔
شمشیر جلدی سے بولا اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے واپس چل پڑا۔ آپ لوگ بھی، سیمی ہماری طرف رخ کر کے بولی۔ جو حکم، طالوت نے کہا، اور ہم دونوں بھی سیمی کے رویے پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑے۔ میں ان لوگوں کی فوراً گلو خلاصی کر دیتا، یعنی یہاں سے دال فے عین ہو جاتا، لیکن ان لوگوں کو بے سہارا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ انہیں ہماری ضرورت ہے، اور یہ لڑکی، میرا مطلب ہے سیمی، میرا خیال ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اس کی ماں نے اس سے گفتگو کر لی ہے۔ میں تم سے متفق ہوں، میں نے کہا۔ اجی، اس لنگور کی کیا مجال جو اس حور کا بال بھی بیکا کر سکے؟ طالوت نے خیالی مونچھوں پر تاؤ پھیرتے ہوئے کہا۔